नाज़रीन, सालार डिजिटल में आपका इस्तकबाल है। ईद उल फितर की आमद है। सारे आलम में मुसलमान इन खुशियों को बड़े ही एहतमाम के साथ मनाते रहे हैं। इस साल भी इंशाल्लाह कोरोना की इस वबा के 2 साल बाद शानदार तरीके से ईद की खुशियाँ मनाने का मौका मैसर आ रहा है, जिसके लिए हम अल्लाह की बारगाह में शुक्रगुजार हैं। ईद के इस मौके पर जहां मुसलमान खुशियों के इस माहौल में हैं, तो दूसरी तरफ कर्नाटक में एक तरफ मायूसी का भी आलम है, क्योंकि नफ़रत का जो माहौल फैलाया जा रहा है और आए दिन मुसलमानों को एक अलग अलग वजह से निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। उसकी वजह से एक तरह की मायूसी भी है। मायूसी के इन हालात में मुसलमानों को दिल बर्दाश्त होने की ज़रूरत नहीं। इस सिलसिले में कौम मुस्लिम को पैगाम देने के लिए हमारे साथ इस वक्त हैं साबिक मरकज़ी वज़ीर सीनियर कांग्रेस रहनुमा डॉक्टर के रहमान खान साहब। खान साहब, बताइए इस मौके पर आपका मिल्लत के लिए क्या पैगाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले ब्रादरान इस्लाम को आने वाली ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद उल फितर हम 30 दिन रमज़ान के रोज़े रखने के बाद, मुकम्मल होने के बाद ईद की खुशियाँ मनाने जा रहे हैं। 2 साल जैसा कि आपने कहा कोरोना वायरस से हम ईद की खुशियाँ नहीं मनाए, मगर अल्लाह ताला का करम है कि हम इस मरतबा इंशाअल्लाह हम ईद की खुशियाँ मनाएंगे। जैसा कि आपने कुछ सवालात उठाए हैं कि आज कर्नाटक में जिस नफ़रत का माहौल से हम गुजर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये माहौल बहुत देर तक नहीं रहेगा, ये हमारी मेरी उम्मीद है। ये चंद पसंदों की एक कोशिश है कि माहौल को बिगाड़े और ये जो फ़िरक़ा वाराना फसादात करवाएं। यहाँ हमारे मिल्लत के अकाबिरों की, उलमाए किराम की, नौजवानों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब ऐसे माहौल पैदा होते हैं या पैदा किए जाते हैं, इसलिए किए जाते हैं कि मुसलमानों को एक जज्बात में भड़काया जाए, कुछ ना कुछ छोटे मोटे ऐसे इश्यूज रेस करते हैं ताकि मुसलमान नौजवान जज्बात में आ जाएं। तो इस तरह का माहौल करते आए हैं और हम देख रहे हैं कुछ चंद महीनों से। पहले हिजाब का शुरू हुआ, बाद हलाल का हुआ, बाद में जो अज़ान का हुआ। इस तरह के इश्यूज जो चले आ रहे हैं उसको आप उजागर करके कोशिश करते हैं, हमारे जज्बात से खेलना चाहते हैं। तो मेरी अपील है खासकर नौजवानों से कि जज्बात में मत आइए, आपका नुकसान होगा, उनका कोई नुकसान होने वाला है ना, और इस ये जज्बात से आकर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमने देखा है जब कभी भी जज्बात से हम काम लिए हैं, हमको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं देना चाहता, मगर जो माजी में जो कुछ हमने देखा है, मुसलमानों के जज्बात में आकर जो हम इस तरह के मौक़ों पे करते हैं, तो उसका नुकसान मुसलमानों को बहुत बड़ा है। रमज़ान की ईद है, ईद उल फितर है, खुशियाँ मनाइए और खुशियाँ इस तरह से मनाइए ताकि दूसरों की तकलीफ ना हो। अब जब ये सवाल यहाँ पैदा हो रहा है कि अगर ईदगाह में जाइए, नमाज़ पढ़िए, मसाजिद में नमाज़ पढ़िए, अवॉइड कीजिए कि जितना हो सके रास्तों में और इस तरह से ईद के नमाज को जाकर रास्तों में नमाज पढ़ने का, इसको जहाँ तक हो सके कोशिश करके अवॉइड कीजिए। वरना अगर पढ़ना ही ज़रूरी है तो हुकूमत की परमिशन लेके ऐसे
جگہ پر اپنے آپ کو نماز ادا کیجیے. اور جو ہے کسی بھی طرح سے اگر بھڑکانے کی جو کارروائی کرتے ہیں اس سے باز رہیے، خاص کر ہمارے نوجوانوں سے اپیل ہے. حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ہبلی میں ایک واقعہ ہوا تو اس کو یہ کیا 2 آدمی جا کے FIR فائل کر سکتے ہیں، اس میں سووں کے لوگ وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آئندہ اس سے آپ کوشش کیجئے کہ اس طرح کی چیزیں نہیں بنائے. اگر کوئی لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے، کوئی قانون توڑ رہا ہے تو آپ خاموشی سے جائیے اور پولیس کے اسٹیشنز میں آپ کا FIR درج کیجیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 1000 آدمی یا 500 آدمی یا 200 آدمی پولیس اسٹیشن پہنچ جائے تو وہی FIR داخل ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہو رہی ہے، ہر وقت اس طرح سے ہوتا ہے. اس سے باز آئیے اور ہم کو چوکن نہ ہونا چاہیے. یہ ماحول جو اب نفرت کا ماحول رہا ہے، ہم کو نفرت کا ماحول نہیں، بھائی چارے محبت کا ماحول پیدا کرنا ہے. یہ ہماری کوشش ہونا چاہیے، ہمارے اکابروں کے، ہمارے، کیونکہ اس ملک کے لوگ 90% بھائی ہیں ہمارے. وہ ہم ان کے ساتھ رہنا ہے، ہم ان کے ساتھ جینا ہے، اور اللہ نے یہ طے کر دیا ہے کہ ہم کو یہاں رہنا ہے، مل جل کے رہنا ہے. اور ہمارے مذہب پر، ہم مذہب کی جو اچھائی ہے ہم دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، تبھی ہماری پہچان، مسلمان کی پہچان وہی پہچان ہے. تو اس لیے کسی بھی طرح کے بھڑکاؤ میں مت آئیے. محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیجیے. عید کے ساتھ ملیے، لوگوں سے ملیے، بھائی دوسرے غیر قوموں سے ان سے مل کر عید کی خوشیاں بانٹیے. اور کہیں بھی شدت پسندی کو دور رکھیے. اور اسلام کٹر پن کا نام نہیں ہے. اسلام ایک محبت اور بھائی چارے کا مذہب ہے. اس کو لوگوں کے سامنے اپنے کیریکٹر سے یا اپنے جو ماحول کو اچھا کرنے میں اسلام کا نام بڑھائیے، نہ کہ جذبات میں آ کر ایسے حادثات ہو جانا ہے جس سے اسلام کے نام کو دھکا پہنچے. خان صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ حکمت کے ساتھ چاہیے، جذبات کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بعض حلقوں میں کہا جا رہا ہے کہ حکمت کا نام دے کر قوم کو بزدل بنایا جا رہا ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ دور اندیش نہیں، جو وہ کہتے ہیں کہ نام پر قوم کو بزدل بنایا جا رہا ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے دشمن ہیں. گویا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قوم کے لیے حکمت بزدلی ہرگز نہیں ہے. حکمت عملی بزدلی ہرگز نہیں ہے. جی، اسلام میں یہ جائز ہے کہ ہم حکمت عملی سے کام لیں. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی سے کام لیا ہے، ہم کو ترغیب دی. اسلام کو بدنام مت کیجیے کہ اس طرح سے حکمت عملی میں بزدلی پیدا کریں. بزدلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. ہم کو قانون کے دائرے میں رہ کر، کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہ کر، ہم جذبات سے دور رہ کر ہمارا جو ایشو ہے ان کے سامنے رکھنا چاہیے. سر، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہبلی میں جس طرح لوگ ہزاروں کی تعداد میں وہاں پولیس تھانے میں جمع ہو گئے، یا اس سے پہلے 1 سال 2 سال قبل ڈی جے اڈے میں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری قوم میں آج بھی وہ ماب مینٹالٹی کا یہ باقی ہے؟ دیکھیے، میں قوم کو میں کچھ نہیں کہتا، نوجوانوں کو بھی کچھ نہیں کہتا. کہیں ہے تو ہمارے میں ہے، کہیں ہمارے اکابروں میں ہے، ہمارے ذمہ داروں میں. ان کو ذمہ داری سے کام لینا چاہیے. اگر ایک نوجوان جا کر 3 مہینے یا 6 مہینے 1 سال اگر جا کے وہ معصوم ہے، وہ ایک آپ کے جذبات کے بھڑکاؤ میں آ گیا ہے، اور جو کرتے ہیں ان کے اوپر ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، یہ سب سے بڑی بات ہے. تو اس لیے ذمہ داری ہمارے، جو بھی ذمہ دار کہتے ہیں اپنے آپ کو، ان پر بہت بڑی ذمہ داری. خان صاحب، اس عید کے موقع پر جہاں آپ نے یہ کہا کہ قوم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، حکمت عملی سے کام لینا چاہیے، نوجوانوں کو آپ کا کیا پیغام ہے؟ میری نوجوانوں سے پیغام یہی ہے کہ دیکھیے، آپ کے سامنے
آپ ایک دین کے سپاہی بھی ہیں. آپ کو اسلام اوروں تک پہنچانا ہے. اسلام کی جو عظمت ہے وہ دوسروں تک پہنچانا چاہیے. تو یہاں حکمت عملی سے یا بھائی چارگی سے یہ پہنچا سکتے ہیں. آپ کسی بھی موقع پر جذبات میں مت آئیے. قانون اپنے ہاتھ میں مت لیجیے. جب قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو آپ کو قصوروار ٹھہرا جاتا ہے, آپ بدنام ہوتے ہیں. قانون کا سہارا لے کے قانون کے دائرے میں رکھ کر آپ جو بھی اپنی بات کرنا چاہتے ہیں کیجیے, ورنہ جذبات میں آ کے توڑ پھوڑ یا غصے کا غم اور غصے کا اظہار کرنے سے آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. تو نوجوانوں کو زیادہ تر بہتر برتنا پڑے گا. یہ جذباتی تقاریر ہو یا جذباتی ایشوز ہو, اس کے اوپر توجہ دے کے آپ کے سامنے ایک بہت بڑی زندگی ہے. اسلام کو آگے لے جانا ہے آپ کو. تو اس جذبات میں آ کے آپ کوئی ایسا نہ آپ کام کیجیے قانون کے خلاف. سر آخر میں آپ جو ہے قوم کو اس ماحول میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ لیکن میں قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہم ہندوستانی ہیں. ہندوستان ہمارا ملک ہے. یہ ہمارا ایک آئین ہے. ہم اس کے آئین کی بھی محافظ ہیں اور ہم کو ہماری یہ ہندوستان کے رہنا ہمارا یہ اللہ نے طے کر دیا ہے کہ ہم مل جل کر اس ملک میں رہنا ہے. 20 کروڑ سے 22 کروڑ لوگ ایک اگر اجتماعی طور پر ہم کنسٹرکٹیو وے میں ہماری طاقت کا مظاہرہ کریں گے تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. ملک کی بھی خدمت سکتے ہیں, قوم کی خدمت بھی کر سکتے ہیں. آج ہماری سب سے بڑی کمی ہے تعلیم, سب سے کمی ہے معاش کی. اس کے بغیر اگر ہماری تعلیم میں ہم پیچھے رہ جائیں گے تو پوری قوم پیچھے رہ جائے گی. تعلیم ہی ایک چیز ہے جو انسان کو نجی زندگی کو بھی بدلاؤ لاتی ہے اور قوم کو بھی ایک بدلاؤ لاتی ہے. تو تعلیم کی طرف توجہ دیجیے. جذبات میں جتنی بھی کوشش کیجیے کہ ہر بچہ یہ دیکھیے کہ ہر آدمی ہر مسلمان اسلام میں کچھ نہ کچھ تعلیم کے میدان میں 20 کروڑ مسلمان بھی اتنا کر لیں گے. ہم تعلیم کے میدان میں محنت کریں گے, تعلیم پر ہم ہر بچوں کو تعلیم دیں گے تو قوم کا مستقبل بڑا شاندار ہے میں یہ سمجھتا ہوں. تو اس لیے تعلیم کی طرف توجہ دیجیے. جذباتی بڑکا وغیرہ میں مت آئیے. جذبات سے آپ کوئی چیز حل نہیں کر سکتے. تعلیم اور اگر قابلیت ہم پیدا کرتے ہیں تو ہم یہ کوشش کریں کہ اللہ کی جو صفت ہے دینے کی, وہ صفت انسان میں ہم دینا چاہیے. اگر ہم سوسائٹی کو کچھ دے رہے ہیں تو سوسائٹی میں ہماری عزت ہوتی ہے. آج ہم یہ نہ کوشش کریں کہ سوسائٹی یہ سمجھے کہ یہ گڑبڑ کرنے والے ہیں, یہ ہماری بدنامی جو آج ہو رہی ہے وہ سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرے گی. سوسائٹی اسی وقت آپ کو ایکسیپٹ کرے گی کہ آپ سوسائٹی کو یوزفل ہو. تو اس لیے ہم تعلیم کے ذریعے سے ہم سوسائٹی کو بہت کچھ دے سکتے ہیں. ہم ڈاکٹر دے سکتے ہیں, انجینئر دے سکتے ہیں, انڈسٹری شروع کر سکتے ہیں, وہاں نوکریاں ہزاروں لوگوں کو لاکھوں لوگوں کو نوکریاں دیتے ہیں. تب آپ کو کوئی دھکا نہیں ہو. جب ہماری ضرورت ہے تو سوسائٹی کو ہم بے فکر رہیں گے کہ کچھ نہیں ہوگا. مگر جب سوسائٹی دیکھیں گے تو ہمارے سے کوئی ہماری ضرورت ہی نہیں سوسائٹی میں, اس وقت پر آپ کے اوپر چڑھنا ہے.